अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारिया। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से हम दिल से खुश आमदीद कहते हैं। सही बुखारी की सीरीज़ में जो हमारा चैप्टर इस टाइम चल रहा है वो है किताबुल मवाक़ीतुस सलात, यानी नमाज के औकात के बारे में। आज उसका एपिसोड नंबर 3 है और आज के इस एपिसोड नंबर 3 में हम इस चैप्टर से मुतल्लिक मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी अहादीस शामिल हैं वो भी आपको हम पढ़ कर सुनाएंगे और इसके जो है मुख्तसर तशरीह भी इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे, जिसमें हम जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं इस चैप्टर से मुताल्लिक, यानी नमाज के औकात से मुताल्लिक। इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 2 में हमने जो है वो 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, यानी टॉपिक नंबर 8 से लेकर 11 तक के। वो टॉपिक कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। टॉपिक नंबर 8, नमाज पढ़ने वाला नमाज में अपने रब से पोशीदा तौर पर बातचीत करता है। टॉपिक नंबर 9, सख्त गर्मी में ज़ोहर को ठंडे वक्त पर पढ़ना। टॉपिक नंबर 10, सफ़र में ज़ोहर को ठंडे वक्त में पढ़ना। टॉपिक नंबर 11, ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने पर है और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की गर्मी में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे। ये थे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। इसमें जो अहादीस थी वो हमने सुनाई और उसकी तशरीह की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस एपिसोड को देख लिया होगा और समझ लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, या बहुत ही आसान काम के आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें और आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं, आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 3 पे। तो देखते हैं सबसे पहले कि आज जो है हम कौन से कितने टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आज जो है हम टॉपिक नंबर 12 से लेकर 14 तक के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 3 यानी 3 टॉपिक्स बनते हैं। और इन 3 टॉपिक्स में जो अहादीस कवर होंगी वो हैं 543 से लेकर 552 तक की अहादीस शामिल हैं। ये टोटल 10 अहादीस बनती हैं। तो हम इन अहादीस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 12 कि कभी ज़ोहर की नमाज असर के वक्त तक ताख़ीर करके पढ़ी जा सकती है। टॉपिक नंबर 13 कि असर के वक्त का बयान। टॉपिक नंबर 14 कि नमाज असर का छूट जाने पर कितना गुनाह है। तीनों हजरात, ये हैं आज के इस एपिसोड के टॉपिक्स जिनका हम तस्करा इस एपिसोड में करेंगे। तो अब हम बाकायदा तौर पर इसका स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों से ये दिली तौर पे गुजारिश है कि सबसे पहले एक तो हम हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। और दूसरी चीज़ ये कि आप इस एपिसोड को पूरा समझने के लिए जो है आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बग़ैर देर किए हुए हम अपने आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर 12, कभी ज़ोहर की नमाज असर के वक्त तक ताख़ीर करके पढ़ी जा सकती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 543 में इरशाद है कि
ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر 7 رکعت ایک ساتھ اور 8 رکعت ایک ساتھ پڑھیں، ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا، شاید برسات کا موسم رہا ہو؟ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہوگا۔ ٹاپک نمبر 12، حدیث نمبر 543 کی تفصیل۔ اس روایت میں یہ وضاحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب کو اور عشاء کو جمع فرمایا، ایسے حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ کوئی خوف لاحق تھا نہ بارش تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کی امت مشقت میں نہ ڈالی جائے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری مرحوم فرماتے ہیں کہ یعنی حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ ائمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کے ظاہر ہی پر فتویٰ دیا ہے، اور حجر میں بھی متعلقاً انہوں نے جائز کہا ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کر لیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے عادت نہ بنا لیا جائے۔ ابن سیرین، ربیعہ، اشہب، ابن المنذر، فقال کبیر کا یہی فتویٰ ہے، اور خطابی نے اہل حدیث کی ایک جماعت سے یہی مسلک نقل کیا ہے، مگر جمہور کہتے ہیں کہ بغیر عذر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے اماموں کا اختلاف ہونے پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جمع کرنا بالا جمع جائز ہے۔ امام احمد حنبل اور اسحاق بن راہویہ نے مریض اور مسافر کے لیے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں جمع کرنا متعلقاً جائز قرار دیا ہے۔ دلائل کی روح سے یہی مذہب قوی ہے۔ ٹاپک نمبر 13، عصر کے وقت کا بیان۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 544 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاس لیثی نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے کہ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرہ میں سے بھی ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 545 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی، سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 546 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا، ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مالک اور یحییٰ بن سعید، شعیب رحمہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں زہری سے والشمس قبل ان تظہر کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 547 میں ارشاد ہے کہ
ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عوف نے خبر دی سیار بن سلامہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے باپ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے والد نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازیں کن وقتوں میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز، جسے تم پہلی نماز کہتے ہو، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے، اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے انتہائی کنارے پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کہا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو، اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے، اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے، اور صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہو جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا، اور صبح کی نماز میں آپ 60 سے 100 تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ ٹاپک نمبر 13، حدیث 544 اور 545، 546، 547 کی تفصیل۔ روایت میں مذکور ہے کہ ظہر کی نماز کو نماز اولیٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوقات نماز کی تعلیم دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو انہوں نے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر کی نماز ہی پڑھائی تھی، اس لیے راویان احادیث اوقات نماز کے بیان میں ظہر ہی کی نماز ہی سے شروع کرتے ہیں۔ اس روایت اور دوسری روایات سے صاف ظاہر ہے کہ عصر کی نماز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول وقت میں ایک مثل سایہ ہو جانے ہی پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ان روایات میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض روایتوں میں اسے والشمس مرتفعۃ حیطہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابھی سورج کافی بلند اور خوب تیز ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حقیقی کو یوں بیان فرمایا کہ عصر کی وقت دھوپ میرے حجرہ میں رہتی تھی۔ کسی روایت میں یوں مذکور ہوا ہے کہ نماز عصر کے بعد لوگ اطراف مدینہ میں 4 میل تک کا سفر کرتے جاتے اور پھر بھی سورج رہتا تھا۔ ان جملوں میں روایت کا واضح مطلب یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عصر کی نماز اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر ادا کر لی جاتی تھی، اس لیے بھی کہ عصر ہی کی نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے خاص حکم صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ یعنی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص حفاظت کرو جو عصر کی نماز ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر با وفا غلاموں کی طرح مؤدب کھڑے ہو جایا کرو۔ انہی احادیث و آیات کی بنا پر عصر کا اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر مقرر ہوا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل و دیگر اکابر علماء اسلام معائمہ کرام کا یہی مسلک ہے، مگر محترم علماء احناف عصر کی نماز کے لیے اول وقت کے قائل نہیں ہیں، اور مذکورہ احادیث کی تعویلات کرنے میں ان کو بڑی کاوش کرنی پڑی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 548 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف قباء کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 549 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی،
انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر بن عثمان بن سہل بن حنیف نے خبر دی۔ انہوں نے کہا میں نے ابو امامہ سعد بن سہل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نکل کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے مکرم چچا، یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ فرمایا کہ عصر کی، اور اسی وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 550 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ کہا ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور تیز روشن ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقے کی طرف جاتا، وہاں پہنچنے کے بعد بھی سورج بلند رہتا تھا۔ زہری نے کہا کہ مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً 4 میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 551 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا ہم عصر کی نماز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد کوئی شخص قبا جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ 548، 549، 550 اور 551 کی تفصیل۔ اوالی ان دیہات کو کہا گیا ہے جو مدینہ کے اطراف میں بلندی پر واقع ہے، ان میں بعض 4 میل، بعض 6 میل، بعض 8 میل کے فاصلے پر تھے۔ اس حدیث سے بھی صف ظاہر ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایک مثل سائے سے شروع ہو جاتا ہے، 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ آدمی 4-6 میل دور جا سکے اور دھوپ ابھی تک خوب تیز باقی رہے، اس لیے عصر کے لیے اول وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو حضرات ایک مثل کا انکار کرتے ہیں وہ اگر بنظر انصاف ان جملہ احادیث پر غور کریں گے تو ضرور اپنے خیال کی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر انصاف درکار ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں علامہ شوکانی فرماتے ہیں نیل یعنی اس حدیث میں دلیل ہے کہ عصر کا اول وقت ایک مثل سایہ ہونے پر ہو جاتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور اطرت کا یہی مذہب ہے، اور اس حدیث میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تردید ہے جو سایہ 2 مثل سے قبل عصر کا وقت نہیں مانتے۔ ٹاپک نمبر 14، نماز عصر کا چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 552 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے نافع کے ذریعے سے خبر پہنچائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لوٹ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورۃ محمد میں جو یترکم کا لفظ ہے وہ وطر سے نکلا ہے۔ وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا صحیح بخاری کی سیریز میں چیپٹر کتاب مواقیت الصلاۃ کے ایپیسوڈ نمبر 3 کا باقاعدہ دور اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں میں نے جو بھی احادیث پڑھ کر سنائی ہیں جس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھی اور جو مختصر تشریح کی ہے
وہ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور عمل بھی کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو بر وقت اس کا جواب دے سکیں۔ تو اب مزید یہ کہ ہم اس سے ملیں گے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 4 میں، تو اس میں ہم اسی چیپٹر کو مزید آگے بڑھائیں گے، مزید ٹاپکس ڈسکس کریں گے اور احادیث اس میں پڑھ کر سنائیں گے۔ اگر آپ کو یہ گزارش ہے کہ اگر آپ مزید اس کے سارے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ وزٹ کر کے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں، اور اگر آپ وہاں بھی آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں اس ویڈیو سے متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو چلیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب یہ کہ اب جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی چھوٹی سی التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ہمارے دی انصاریئن کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملا کرے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا، اور چینل پسند آئے تو سبسکرائب آپ ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے اب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دین اسلام کو آپ فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں اور نماز کو قائم کریں، اور خاص طور پر یہ کہ نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ہی قائم ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔